हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दुनिया में बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिस पर नजर रखना जरूरी है। खास तौर पर भारत का जब सवाल आता है इंटरनेशनल अरेना में, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि बहरहाल भारत एक इस इलाके का अहम मुल्क है और हमें अपनी जो विदेश नीति है उसमें क्या कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, तब्दीलियों के साथ साथ क्या हमारी भी कहीं सियासत, इंटरनेशनल सियासत बदल रही है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। आज हम शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो इस वक्त श्रीनगर में है अपने वतन में, और उन्होंने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। आज हम जिस पर बात करना चाह रहे हैं वो ये कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह के सिलसिले में 10 साल का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट डेवलपमेंट के लिए और ऑपरेशन के लिए किया है। उसके फौरन बाद अमेरिका से आवाज आ गई कि आप पर पाबंदी लग सकती है, जो भी ईरान के साथ कारोबार करेगा उसके खिलाफ पाबंदी लग सकती है। क्या कुछ है, मुझे इस वक्त याद आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि क्या हमें पूरी दुनिया का पुलिसमैन होना चाहिए। अमेरिका को अब अपना रोल तय करना पड़ेगा। इस वक्त जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन जंग के दौरान हमास को भी वो नहीं मना पा रहे, जिसको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, या बहुत सी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। यूक्रेन उनके हाथ से बाहर जा रहा है, इजराइल फिलिस्तीन वाला मामला बाहर जा रहा है। क्या भारत के खिलाफ अमेरिका कोई कदम उठाएगा? ईरान को तो आदत है अमेरिकी पाबंदियों की। क्या भारत ईरान से दोस्ती उस हद तक बढ़ाएगा कि उन पाबंदियों को भी बर्दाश्त करे? शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप बताइए कि एक लंबे अरसे से आप भी ईरान भारत के ताल्लुकात को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं। अब ये जो इस वक्त खास तौर पे इजराइल फिलिस्तीन जंग के उस दौर में जब इजराइल की हार की बात कही जा रही है दुनिया भर में, ऐसे वक्त में भारत और ईरान के बीच में एग्रीमेंट, उसके क्या मानी है और अमेरिका की धमकी के क्या मानी है? आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में? अगर हम देखेंगे अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका लग रहा है इस वक्त बहुत जो है परटर्ब है। इसको अनईज उससे महसूस हो रहा है। एक तरफ जो गाजा वार है, इस पर उनके अपने अलाई जो है, स्ट्रांग अलाई इजराइल भी कुछ बातों से इससे मुतफिक नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का जो असर रसूख बढ़ रहा है, इससे अमेरिका जो है बदखवास हो गया है। एक तरफ ईरान ने सऊदी अरबिया के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए। दूसरी तरफ ये जो इससे और ईरान, इसके अलावा इन्हें पता है, वाशिंगटन को पूरी तरह पता है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और इसके लिए वो ईरान को ही जिम्मेवार। अब इसमें एक और जो उनके लिए परेशानी हुई है, वो चाबहार पोर्ट पर जो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, इससे वो नाराज है, आग बगोला हुआ है। यहां तक कि उसने कहा कि जो सैंक्शंस हमने लगाए हैं इसका हर एक इसके जुमर में आ जाएगा। लेकिन यही नहीं है, ईरान, इंडिया और ईरान ने अलोन जो है, लेफ्ट अलोन, उन्होंने अपने तौर पर रिलेशंस को पूरी तरीके से बरकरार रखा है। चाहे सैंक्शंस उसको न्यूक्लियर डील के बाद लग गए या उसके बाद कंटिन्यूअसली उन्होंने ऑयल भी सप्लाई किया, जो गुंदम या दूसरी चीजें जो थी उन्होंने उसमें एक लाया था, उसमें एग्जेम्पशन लाया था जो उनको सैंक्शंस के प्रीव्यू में नहीं लाया गया। जो ट्रेड था वो तकरीबन $12 बिलियन था, वो हालांकि कम होता गया, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और ईरान ने कई मामलात पर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, जिसका इन्फ्लुएंस अमेरिका नहीं कर सका, उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सका, उन्होंने बार बार गए। ये जो चाबहार पोर्ट जो है, ये 20-25 साल से मसला चल रहा था, क्योंकि इंडिया को सबसे जरूरत इसकी है इस वजह से कि सेंट्रल एशिया और खासकर अफगानिस्तान के लिए ये एक्सेस रूट है।
ट्रांजिट रूट है। यहाँ से ही वो अगर ان کو اپنا کاروبار بڑھانا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز میں 5-6 کنٹریز ہے، اس میں جو ہے تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، کرگستان ہے، یا دوسری کنٹریز جو ہے ان کے ساتھ صرف یہاں سے ہی یہ تعلقات بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان جو بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے وہاں پر، خاص کر جو وہاں کے حالات ہے اس کو مد نظر رکھ کر سارے کنٹریز جو نیبرنگ کنٹریز کے لیے وہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ایک واحد ذریعہ ہے وہاں پہنچنے کے لیے۔ یہ انڈین گورنمنٹ کو اس کا پتا تھا کہ امریکہ کو یہ لائکنگ نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتا، یہ بھی آپ کو گوشوار کرنا چاہتا ہے کہ حال ہی میں جب ایرانین پریزیڈنٹ مسٹر رئیسی پاکستان آئے 3 دن کے دورے پر، تو اس وقت جو ہے گیس یہ جو ہے آئل پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے اس پر انہوں نے کہا تیزی لائیں گے۔ اس کے بعد امیڈیٹلی امریکہ نے یہ پاکستان کو وارن کیا کہ اس پروجیکٹ میں تیزی مت لائیے، اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے، چونکہ وہ لگ رہا تھا ان کو کہ ایران نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اچھے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، وہ جو ہے وہ اس سے ناگوارا ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس کے اب یہ جو سینکشنز کیا لگائیں گے؟ آلریڈی 3 کمپنیز جو ہے جن کے بارے میں یہ لگ رہا ہے ان کو ایرانین کمپنیز ہے جن کے بارے میں امریکہ کا یہ اندازہ ہے کہ وہ یوکرین میں جو ڈرونز ہے ان کو سپلائی کرنے میں ان کا کوئی کنیکشن جو ہے انڈین کمپنیز کے ساتھ بھی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے وہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گی، چونکہ جو پالیسی انڈین گورنمنٹ نے ہمیشہ یہ کنوے کیا ہے کہ وہ کچھ چیزوں پر اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی چلائے گی، اس میں چاہے ان کو رشیا کے ساتھ تعلقات ہے، رشیا کے ساتھ انہوں نے حال ہی میں جتنا آئل امپورٹ کیا، حالانکہ پابندی لگی تھی یوکرین وار کے بعد، انہوں نے اس کا اگنور کیا ہے، ایسے ہی اس کو بھی اگنور کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا ہے، کیونکہ حالانکہ تعلقات انڈیا اور یو ایس کے درمیان بہت بڑھ گئے ہیں، اس کے خلاف کوئی بڑا اسٹیپ لے سکیں گے۔ یہ دھمکی تک ہی محدود ہے، ہو سکتا ہے مائنر کچھ کریں گے، چونکہ کاروبار بھی تقریباً $110 بلین کا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات انڈیا کی ان کو اس وجہ سے بھی ضرورت ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ جو یو ایس کی بھی کنفنٹریشن چل رہی ہے اس میں انڈیا ان کا جو ہے، انڈیا کو بھی چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں چاہے گا اس کو زیادہ پابندی تاکہ یہ ان سے دوری اختیار کرے۔ انڈین نے ہمیشہ، کل بھی ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے یہ بار بار کہا کہ ان کو نیرو مائنڈڈ نہیں رہنا چاہیے، یہ جو نیرو اپروچ جو اڈاپٹ کر رہے ہیں اس سے جو ہے نقصان ہو جائے، یہ دیکھنا ہے خطے کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے امریکہ تو ایک آنکھ سے ہی دیکھتا ہے ہر ایک چیز کو، وہ ان کو سیوٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ یہ مسئلہ ہے یا کوئی دوسرا ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس ملک کے خلاف وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں وہ کسی دوسرے اتحادی یا ہمسایہ ملک یا جو دوست ہے اس کے ساتھ کاروبار رکھے، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، کیونکہ وہ ہر طرف اس سے جو ہے قرب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ امریکہ نے اس کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا، احساس ہوا ہوگا کہ 40 سال کی پابندیوں کے باوجود آج ایران کھڑا ہے، ملٹریلی کھڑا ہے، اس ریجن میں بہت امپورٹنٹ ملٹری پاور ہے، یہاں تک کہ نیوکلیئر پاور بھی انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے ہم نیوکلیئر پاور کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ریجنل پاور میں یہ سب سے زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے خطے میں، جو امریکہ کو ناگوارا ہے۔ اب دیکھنا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے زیادہ وہ کچھ کر سکیں گے، ہو سکتا ہے کسی کمپنی میں چھوٹا موٹا سینکشنز یا انڈیویجولز پر لگائیں گے، لیکن زیادہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں۔ کس کے خلاف ایکشن لیں گے؟ ساری دنیا کے خلاف ایکشن لیں گے۔ شیخ صاحب، آپ نے بتایا کہ بھارت
اکیلے طور پر بغیر باہر سے کسی انفلوئنس کے کئی فیصلے لیتا رہا ہے، خاص طور پر ایران کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں۔ ہمیں آپ کو یاد ہے ایک انڈیا پاکستان ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن تھی، جسے باقاعدہ یہ کہہ کر کے روکا گیا تھا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی ایران اپنے یہاں نیوکلیر بم بنا لے گا۔ پھر اس کے بعد اسی سرکار کے دوران بھارت پر دباؤ ڈال کر کے تیل امپورٹ کرانا بند کرایا گیا بھارت کو، جس پہ بہت بڑی قیمت بھارت کے یعنی لوگوں کو دینی پڑی۔ آج جو مہنگائی ہے وہ بہرحال اس کا بھی کوئی اثر ہے۔ تو یہ بھارت ایک قدم آگے دو قدم پیچھے، دو قدم آگے ایک قدم پیچھے، یہ جو ایک لمبے عرصے سے کرتا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا ملک جو اپنے فیصلے اور مضبوطی سے کر سکتا وہ نہیں کر پاتا؟ دیکھیے ہمیں یہ اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 20 سال سے انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان جو تعلقات ہے وہ اس میں بہت فروغ لگا، یعنی بڑھ گئے، ہر میدان میں بڑھ گئے۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں گے باراک اوباما کے زمانے میں ایک نیوکلیئر کے ڈیل کے بارے میں جو اس کے بارے میں بھی ایک سمجھوتا ہوا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی ایران کا مسئلہ آیا بڑے ایشوز پر، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں آیا، چاہے کئی اس پر سینکشنز کے، ہمیشہ انڈیا نے یا ایبسٹین کیا یا اس کی مخالفت کی۔ یہ ریکارڈڈ ہے۔ اب دوسری چیزیں یہ ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اس وقت ہم یہ کر رہے تھے جب ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات چل رہی تھی، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی بنائی گئی تھی، اور منیش شنکر ایئر جو پیٹرولیم منسٹر تھا وہ اس کو سٹرانگلی پرسیو بھی کر رہے تھے، لیکن امریکہ کا اتنا دباؤ آ گیا اس وقت تو انہوں نے منیش شنکر ایئر کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اس کو کوئی دوسری انسگنیفیکنٹ منسٹری دی گئی، جبکہ اس کی جگہ مرلی دیورا جو ہے ان کو پیٹرولیم منسٹر بنایا گیا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا وہ تھوڑا پرو ویسٹ بھی تھا اور فنڈ ریزر بھی تھا کانگریس کے لیے۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جہاں بھی ہم نے دیکھا ایران کے بارے میں جو بھی پولیٹیکل ریزولوشنز آئی اس کی مخالفت کی، چاہے وہ نیوکلیئر پر آئے، ہمیشہ انڈیا نے بار بار کہا کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اٹ از فار پیسفل پرپز، اور اس پر کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جس بھی چاہے کئی فورا میں، انٹرنیشنل فورا میں امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، لیکن اس میں انڈیا کے علاوہ چائنا، رشیا اور دوسرے کنٹریز نے ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جہاں پر یہ لگا کہ وہ دباؤ میں آئے، لیکن اوور آل جو ہم دیکھتے ہیں سچویشن میں، معاملات میں، انڈیا نے اس میں ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ پالیسی پرسو کی ہے اور وہ ابھی تک چالو ہے۔ اسی کا یہ جو ہے سلسلے میں چابہار پورٹ کو اس وقت ان کے حوالے کرنا، ان سے ایگریمنٹ کرنا، وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ایک طرف سے یہ شاید یہ میسج کرنی تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ سینکشنز کے آپ لگا رہے ہیں، ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن ہم اس پروجیکٹ کو ملک کی دفاع، ملک کی یعنی کہ انٹرسٹ کے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک آپ دیکھیے اس کی ٹائمنگ دیکھیے کیا ہے۔ ٹائمنگ اس وقت جب امریکہ تقریباً مڈل ایسٹ ریجن سے اور خاص کر ساؤتھ ایشیا ریجن سے بھی جو ہے تقریباً باہر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایجپٹ اتنا ناراض ہے، اتنے یعنی کہ وہ آگ بگولا ہو گیا ہے رفح بارڈر پر، یہ جو اس پر جو دباؤ بڑھ رہا ہے، انہوں نے ان کے اسرائیل کے ایمبیسڈر کو نکالا، یہ کیا، چونکہ اس سارے جو نئی جو پالیسی ہے اسرائیل کی، اس سے اب نیبرنگ کنٹریز کو بھی خطرہ لگنے لگا۔
اس لیے وہ تھوڑا جو ہے جو پہلے سبڈیوڈ مینر میں اس کی مخالفت، اب تو اوپنلی وہ بھی کہنے لگے کہ اسرائیل کے انٹینشنز ٹھیک نہیں ہے. یہ امریکہ کے لیے بھی میسج، اور یہی ایک چیز ہے جو اگر آج ریزنٹمنٹ ہے ان کنٹریز میں، حالانکہ وہ زور سے نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ اونچی آواز میں اپنے جو کنسرنز ہے وہ نہیں کہتے ہیں، چونکہ شاید ابھی بھی ان کے وہاں پر زیادہ انفلوئنس ہے امریکہ کا، لیکن دبی دبی الفاظوں میں وہ بھی امریکن پالیسیز کو بہت طریقے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ جو ہے طاقت نہیں ہے، جیسے ایران کنفرنٹ کر سکتا ہے، دوسرے عرب کنٹریز وہ نہیں رکھتے ہیں اتنی ان میں جو क्षमता نہیں ہے، یا اتنے ان کے جو ہے آپس پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ بھی اسی طرح امریکہ کو کنفرنٹ کر سکے. جی جی شیخ صاحب، آپ نے بھارت اور امریکہ کے بیچ میں نیوکلیئر ڈیل کا ذکر کیا. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ہائیڈ ایکٹ نام کا ایک وہ امریکہ کا ایک قانون تھا، اس پر بھی ہمارے بھارت کی طرف سے دستخط کرائے گئے تھے، جس کے معنی سیدھے سیدھے یہ تھے کہ جو بھی ملک ان کے اس ایکٹ کو مانتا ہے وہ اپنی فورن پالیسی امریکی فورن پالیسی کے مطابق رکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا، باؤنڈ ہو جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس ہائیڈ ایکٹ کا اثر بھارت کی فورن پالیسی پر اس کے بعد کتنا اثر آپ کو دکھا اور کتنا نہیں دکھا، کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اوور آل دیکھیں گے ایران کے مسئلے پر یا رشیا کے مسئلے پر، بیچ میں لگ رہا تھا، خاص کر رشیا کا لگ رہا تھا بیچ میں، رشیا ناراض بھی تھا کسی حد تک انڈیا کے ساتھ کہ وہ نہیں اتنا، جو اس نے ہمیشہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ تھا. جب 1971 میں اس نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، پیس اینڈ سیکورٹی ایگریمنٹ، وہ ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیا تھا، چاہے 71 وار. اسی طرح جو ہے اس کو لگ رہا تھا کہ یہ اب اتنا نہیں کر ان کا پرواہ، لیکن بعد میں جو ہم نے پالیسی دیکھی ہے، وہ چاہے وہ ایران کے ساتھ ہے، ایکٹ پر جو کچھ بھی رہا ہے، لیکن بڑے ایشوز پر کبھی بھی انہوں نے امریکہ کی لائن ٹو نہیں کی. بیٹ نیوکلیئر جو ایگریمنٹ ہوا 6+2 کا ہوا، 5+1 کا جو ہوا ہے جس میں جرمنی بھی پارٹی تھی ایک طرف، اس کو بھی سکسیسفل کرنے کے لیے انڈیا نے ہمیشہ کہا ہے یہ بیسٹ ایگریمنٹ ہے. حالانکہ اس ایگریمنٹ کو بعد میں ٹرمپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور امیڈیٹلی اس نے وہ سینکشنز لگائے، اور جو ایران کو جو توقع تھا وہاں سے جو فریز اس کے فنڈز ہوئے تھے وہ ریلیز ہو جائیں گے یا ٹریڈ شروع ہو جائے گا یورپین یونین کے ساتھ، ایران وہ ایک دم پھر نیلیفائی ہوا، سارا کچھ وہ پروسیس ہی نیلیفائی ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے نت نئے ان پر جو ہے کنڈیشنز لگائے کہ ہم آپ یہ کر رہے ہیں، آپ پروسیسنگ شروع آپ نے زیادہ تیز کیا ہے، آپ قریب ہے نیوکلیئر بام بنانے کے لیے، سارے یہ جو ہے. حالانکہ بعد میں انٹرنیشنل ایجنسی فار ایٹامک انرجی نے بار بار کہا، ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے اس کی طرف، یہ اٹ از اونلی پیورلی فار پیسفل میں. اور اس کو سبٹاج کرنے کے لیے ہمیشہ اسرائیل نے ایرانین سائنٹسٹس کو، ایرانین نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اور ایرانین نیوکلیئر پلانٹ یا انسٹالیشن کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کی، جو کسی حد تک وہ ناکام ہو گئی. وہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. ابھی بھی حال ہی میں جب اسرائیل نے وہ جو راکٹس، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس علاقے میں ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشنز ہے لیکن وہ سیف رہے، اس پر کوئی، چونکہ ہر کنٹری جس کے پاس یہ نیوکلیئر انسٹالیشن ہوتی ہے وہ اس کے سیف گارڈ کے لیے بہت سارے انتظامات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ولنریبل بناتے ہیں. یہی ایک پرابلم جو ہے جو اس وقت کھٹکتا ہے واشنگٹن کو، کہ اب اس کے جو کلوز الائز بھی ہے وہ کچھ معاملات پر اس کا نہیں مانتے ہیں. ایک طرف اگر آپ دیکھیں گے، ایک تو اب دیکھیں انڈیا کا یہ جو ہے، اس نے بار بار کنوے کیا، پچھلے کئی سالوں سے کہا، چاہے یہ رشیا کے ساتھ جب یوکرین وار کے بعد انہوں نے آئل لی اور 15 بلین ڈالر کا آئل دیا جس سے اور سستا پڑا ان کو. ویٹ
کیونکہ یوکرین اور رشیا بگیسٹ سپلائرس آف ویٹ تھے. اسی طرح ایران کے ساتھ جو بھی تھا ٹریڈ اتنا تھا جب سینکشنز بھی لگے، حالانکہ اس کے بعد جو بار بار ان کا کم بھی ہوا، لیکن ریلیشنز میں کبھی کمی نہیں آئی. انڈین پرائم منسٹر گیا وہاں پر، وہاں کے یہ آئے، اس میں تو یہ رہا ان کو برابر تال میل رہا ان کا. یہ یا کئی بھی ایس سی او سمٹس رہے وہاں پر ملے یہ آپس میں، یہ تو رہا. لیکن یہی امریکہ کو یہ ہے کہ وہ اس سے زمین کھسک رہی. زمین کھسک رہی. اب تھوڑا سا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تازہ جو اسرائیل فلسطین جنگ ہے اس میں اب کیا صورتحال ہے؟ امریکہ کے اسرائیل کے کچھ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ حل فوجی نہیں ہے، صرف سیاسی حل ہو سکتا ہے. ادھر یوآف گیلنٹ جو وہاں ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کے اور نتن یاہو کے بیچ غزہ کے معاملے پر اختلاف نظر آ رہا ہے. تو یہ عجیب جو بکھراؤ نظر آ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ میں اس جنگ کے سلسلے میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، یہ حقیقت ہے، پچھلے کئی مہینوں سے ہم نے دیکھا ہے ڈفرنس آف ویوز ہے دونوں کنٹریز کے درمیان. حالانکہ امریکہ اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے. آج ایک اور نیوز آئی ہے اس بارے میں، یہ بھی اہم ہے. $1 بلین کا جو اسمال آرمز کا جو ایگریمنٹ ہے، ایک بل امریکہ میں پیش ہو رہی ہے جو اسرائیل کو دینے کے لیے، چونکہ ان کو شارٹیج پڑی ہے اس کی. ایک طرف یہ ڈفرنسز ہے، یہاں تک کہ ایک یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے پاز کیا ہے جو ڈیفنس اکوپمنٹ ان کو ہے اس میں تھوڑا بہت روک لگائی ہے. لیکن دوسری بات، کئی ایشوز پر انہوں نے پہلے امریکہ نے اپنے ریزرویشن دکھائے گئے. رافا پر بہت زبردست دکھائی ہے. اس میں یورپین یونین کے یورپین یونین نے کلیئرلی کل کہا کہ اس پر وہاں پر حملہ مت کیجیے، وہاں پر مت کیجیے. پھر بھی جو ہے اسرائیل اپنے اس پر جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر ایڈوانس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ 2 دنوں سے یہ رپورٹ ہے ان کو بھی ہائی کیجویلٹیز ہوئی ہے، بہت نقصان بھی ہوا ہے اسرائیل کو. یہاں پر ڈیفنس ایکسپرٹس نے کہا وہ کبھی بھی حماس لیڈرشپ کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. یہ جو رفح آپریشن ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے اسرائیل میں جو ہے الٹرا ونگ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس حکومت کے ہے، اور ان کا یہی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان پر جنگی جنون سوار ہوا ہے. وہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں، اور نتن یاہو اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کے ساتھ سمجھوتا کر تیار ہے. اگر دیکھیں گے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ اس کے ڈفرنس کئی مہینوں سے چل رہے ہیں. وہ یہ بھی چل رہا تھا شاید یہی ریپلیس کریں گے ان کو ایز الٹرنیٹو، جس پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سپٹمبر میں شاید الیکشنز ہو جائیں گے اور نئی گورنمنٹ کو بنانے کے لیے امریکہ بھی ہے. اور امریکہ کے لیے پرابلم یہ ہے، یہ اب جو ہے نا وار، یہ اس کے اثرات جو ہے ہر طرف اسٹوڈنٹس ایک طرف نکل رہے ہیں، ہر طرف یہ پھیل گیا ہر ایک جگہ. اٹ ہیز ناٹ ریمین کنفائنڈ ٹو اونلی US، یورپ میں ہے، برٹن میں ہے، آسٹریلیا میں، ہر ایک جگہ یہ نکل رہا ہے. اور اوپنلی جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ زیادہ امریکہ کا ہو رہا ہے. اب دیکھیے امریکہ بھی اتنا کنفیوزڈ ہے یا سمجھ میں نہیں اس کو دے. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں فلسطین اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جب ریزولوشن آتا ہے جنرل اسمبلی میں، امریکہ پہلی کنٹری ہے جو اس کو ویٹو کر رہی ہے. اور یہی ویٹو وہ سیکورٹی کونسل میں بھی جب تک یہ پاس نہیں ہوگا تب تک وہ ممبر نہیں بن سکتا ہے. وہ اگر چاہتے ہیں سارے کنٹریز کا یہی ہے کہ فلسطین اسٹیٹ کو فل ممبرشپ دینی چاہیے، تو کیا اس میں ویٹو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس وقت ویٹو نہیں کرتا، فیور میں ووٹ ڈالتا ہے، ایک کلیئر میسج جاتی، ہاں یہ بھی چاہتا ہے ایک فلسطین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. لیکن اس کا صاف چھپتے نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ہاں میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن میں ویٹو کروں گا. ایکچولی امریکہ میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے ٹوٹل فیلئر ہے فارن پالیسی کی، کسی بھی اٹ از اے ڈائریکشن لیس، اٹ ہیز نو ڈائریکشن. شیخ صاحب، یہ فیلیور ہے یا اصلی چہرہ سامنے آ گیا؟
چونکہ دیکھیں عبد الباری عطوان ایک بڑے جرنلسٹ ہیں، لندن میں رہتے ہیں، فلسطینی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن جو یہ ہتھیار روکنے کی بات کر رہے ہیں یہ بہت جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ نتنیاہو سے بھی بڑا جھوٹا آدمی ہے، وہ بہت کھل کر کے اس بات کو لکھ رہے ہیں. تو یہ جھوٹ ایکسپوز ہوا ہے یا یہ واقعی شریف تھے اب برے لوگ ہو گئے؟ دیکھیے میرا یہ ہے مقصد، اگر کچھ بھی ہو کیا بھی ہے، جو فیس ان کے دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اٹ شوز ڈائریکشن لیس پالیسی. اس میں یہ کوئی بھی شک نہیں. ایک طرف آپ ان کو سپورٹ کریں، دوسری طرف کہتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں رفح پر مت کرو، دوسری طرف سپلائی بھی کرو. یہ ایک ڈائریکٹ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس ڈائریکشن میں جانا چاہے. ڈیسائسو سٹیپ جو ہے، ایک کلیئرٹی اگر ہوتی، یہ جنگ کب کا بند ہوتا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں بات یہی تو آئی کہ اب سے پہلے بھی جو بھی کچھ وہ بولتے تھے وہ سچ نہیں ہوتا تھا، اس لیے شاید اب دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی اب دنیا کے سامنے ان کا چہرہ صاف نظر آ گیا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اب سے پہلے مسلسل جھوٹ بولتے تھے. ہمیں آپ کو یاد ہے 80s میں بات چیت ہوتی تھی، پیس ٹاکس، اسرائیل فلسطین پیس ٹاکس، جس میں یاسر عرفات پھر محمود عباس فوٹو کھچوانے کے لیے نظر آتے تھے، لیکن کبھی 1 انچ زمین تو واپس دلائی نہیں امریکہ نے. تو اصل حقیقت یہی ہے کہ اسرائیل کو انسانیت کا پسند کرنے والا ہیومن فیس دکھایا گیا، امریکہ کا ہیومن فیس دکھایا گیا، لیکن اصل میں مسلسل دنیا کے سامنے فلسطینیوں پر ظلم جاری رہا. اب صرف چہرہ صاف نظر آیا ہے، عرب ملکوں کا بھی، ترکی کا بھی اور امریکہ کا بھی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے اسرائیل از دیئر سافٹ کارنر. سارا وہ اسرائیل کے لیے دنیا کو ختم کریں گے. وہ ایویڈنٹ بن گیا، جیسے ہم نے دیکھا ہے پچھلے 7 مہینوں یا 7.5 مہینوں کے دوران جو ہوا، ان کو کس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی کنفیوژن ہے. ایک کچھ کہتا ہے، دوسرے دن کچھ اور کہتے ہیں، تیسرے دن کچھ اور کہتے ہیں. اور یہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں مانتا ہے اسرائیل. اس وجہ سے نہیں مانتا ہے کہ ان کو پتا ہے یہ کہیں نہیں جائیں گے ہمارے بغیر، ان کو ہمارا ساتھ دینا ہی ہے. یہ اس کو اتنی کانفیڈنس ہے. اسی لیے یہ جو ہے، اگر ایک کلیئر پالیسی ہوتی ہے، اگر امریکہ اسی وقت یہ جو 2 اسٹیٹ 2 نیشن فارمولا کا پر امپلیمنٹ کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے یہی ٹائم ہے اس کو کرنے کے لیے آفٹر سیز فائر، تو اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ اس میں آپ کی بات، آپ دیکھیے اسرائیل، امریکہ اور یورپین یونین میں بھی ڈفرنسز ہے اس مسئلے پر. اب اگر آپ ووٹنگ دیکھیں گے، اس میں فرانس، جرمنی یا دوسرے کنٹریز، فرانس نے ان فیور آف پیلسٹائن اسٹیٹ ووٹ ڈالا. تو شیخ صاحب ایک نتیجہ نکل کے آ رہا ہے کہ مسلسل دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے رہنے کا خود ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ایران پر الزام لگایا گیا وہ نیوکلیر بم بنا رہا ہے، اب وہ نیوکلیر بم کے نزدیک تک پہنچ گیا ان کے بار بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے. ادھر فلسطین والے معاملے میں بھی انہوں نے مسلسل اپنا چہرہ انسانی دکھایا، لیکن اصل ظلم فلسطینیوں پر جاری رہا، وہاں بھی مسلسل جھوٹ بولا گیا. اس جھوٹے مکاری پنے کی وجہ سے ان لوگوں کے دنیا کو اتنی تباہی دیکھنی پڑ رہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب 2 چیزیں بڑی ثبوت کے طور پر ہو گئیں؟ جو بات ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی رہنما آیت اللہ خمینی کہتے تھے کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے اور اسرائیل اس علاقے میں ناسور ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، کیا وہ والی بات اب پوری طرح سے ثابت نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھیے پہلے سے ہی یہ جو ہے امریکہ کچھ معاملات پر ان کی پالیسی جو ہے دگلاپن ہے. خاص کر یہ جو اسرائیل کا مسئلہ جو سامنے آیا ہے، اس پر وہ کسی بھی حد تک جائے گا اسرائیل کو سیف گارڈ کے لیے. دیٹ وی ہیو سین ان 73 جب وہ ہار رہا تھا، کس طریقے سے امریکہ نے ڈائریکٹلی انٹروین کیا اور بچایا.
और फिर उन्होंने ही एग्रीमेंट कराया, कैंप डेविड एग्रीमेंट। इसका जो ये सबों को पता है। कुछ चीजों पर ये, हालांकि ये कहा जा रहा था कि ज्यूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये अब चाहे 30 साल पहले की बात है या अब की बात है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। अमेरिका, हाँ, प्रेजेंटेशन में तब्दीली आई है, वर्ड्स में तब्दीली आई है, लेकिन यहाँ भी जैसे आप कहते इस वक्त जो जिस तरीके से ये फंस गए। अभी देखिए, कल ही इजिप्ट ने कहा कि हम भी यूरोप अफ्रीकन यूनियन का रेजोल्यूशन जो है, जो इजराइल को यानी कि उनको जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल, हम उसको सपोर्ट करेंगे। यही वो इजिप्ट है जो आज से 2 महीने पहले 1 महीने तक वो उसमें चुप साधे लिए थे, कुछ नहीं कर रहा था। इनकी भी एक फ्रस्ट्रेशन आई है, उनको भी, चूंकि वो उनके उन्हीं पर दारोमदार है, उनकी इकोनॉमी, उनका फौज, सारा कुछ है, वो भी इस फ्रस्ट्रेशन में यहाँ तक कहने लगे हैं क्योंकि अमेरिका जब तक अपनी पॉलिसी दुरुस्त नहीं करेगा, आज इनके हाथ से मिडल ईस्ट जा रहा है, कल वो रीजन जाएगा, उन पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके एलाइज है उनको तबाही कर रहा है सिंपली फॉर वन कंट्री। और सारे कंट्रीज जो अरब कंट्रीज है, 22 अरब कंट्रीज, इंक्लूडिंग 21 अरब कंट्रीज है, उनको दाव पर लगा रहा है, उनकी किस्मत, उनके लीडरशिप के लिए प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहा है। लेकिन क्योंकि उनको सिर्फ वो चाहता है इजराइल इजराइल इजराइल, एंड जो उसके स्ट्रांग एलाइज है इस रीजन में, खासकर अरब कंट्रीज में, उनकी कोई भी बात नहीं मान रहा है। ये बहरहाल बहुत ही अजीब सी ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका और इजराइल की हकीकत सामने आ गई। मैं दर्शकों को आखिर में बता दूं कि अभी पिछले हफ्ते इजिप्ट में एक इजरायली कनेडियन बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका कत्ल हुआ और उसको कुछ लोगों ने ये कहा कि वहां भी रेजिस्टेंस जो है वो फिलिस्तीनियों के जो सपोर्ट में है वो काफी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।